बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पिछले 3-4 दिनों से ये खबरें सर्कुलेट हो रही थी कि इमरान खान और पाक फ़ौज के दरमियान या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात बहाल हो चुके हैं। और फिर ये भी खबर सामने आई कि एक रिटायर्ड फौजी जनरल, 3 स्टार जनरल और 2 साबिक़ वफाकी वज़रा, उनकी सरबराही में एक कमेटी बनाई गई है जो इमरान खान से अडयाला जेल में मुज़ाकरात कर रही है। तो अब फाइनल खबर जनाब आ चुकी है और अब ये मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे, मामला क्या बना। इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर, और अडयाला जेल और पिंडी के दरमियान भी हॉटलाइन राब्ते के बहाल होने की खबर भी आ गई है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जनाब मैंने आपके सामने रखनी है कि इस वक्त अडयाला जेल और रावलपिंडी के दरमियान कुछ ज़्यादा फासला नहीं है, GHQ का और अडयाला जेल का। इन दोनों के दरमियान जनाब गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई है। अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब GHQ के खिलाफ बहुत बड़ा महाज खोल दिया। ये क्या कर दिया इन लोगों ने, आज एक बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आई है। उस पर बात करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। उसका हमने मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम करना है कि जनाब ये अंदर खाते चल क्या रहा है। फिर बुशरा बीबी के हवाले से एक बड़ी खतरनाक खबर सामने आई है कि वो इस वक्त कहाँ पर गायब हो चुकी हैं। पहले उनको शहीद करने की खबर मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको दी कि क्या उसके अंदर हकीकत थी। अब उनके गायब करने की खबर आई है, एक होलनाक सूरत हाल पैदा हुई है। बनी गाला में जनाब इस वक्त क्या हलचल है, उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, मैंने आपको ये तकरीबन 7-8 दिन से मैं रोला डाल रहा था अपने व्लॉग के जरिए। मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब पाकिस्तान से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं और वो कुछ ना कुछ पाकिस्तान पर कहीं ना कहीं हमें ब्लैकमेल करने की कोशिशें कर रहा है। इमरान खान साहब के दौर में अगर आप वापस जाएं और आपको अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में व्हेन ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर, जब वो मुल्क के वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने एक इंकशाफ किया था इमरान रियाज के प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि एक अरब मुल्क है, वो हम पर यह दबाव डाल रहा है कि आप इजराइल को तस्लीम कर लें। और उस वक्त सऊदी अरब ने इजराइल के साथ अपने राब्ते बहाल कर लिए थे। और फिर इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मुबैना तौर पर सऊदी अरब के नए बनने वाले शहर न्योम में उन्होंने पहला कदम रखा था और उनकी मोहम्मद बिन सलमान से अहम तरीन मुलाकात हुई थी। और मोहम्मद बिन सलमान की भी इजरायली वज़ीर आज़म के साथ कहीं सऊदी अरब से बाहर एक खुफिया मुलाकात का भी तज़किरा हुआ था। और फिर सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर दबाव डालना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने, इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली ये जवाब दिया कि हम सेहूनी रियासत और नाजायज़ रियासत को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, हम इनको तस्लीम नहीं करेंगे। तो फिर सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए। और फिर इमरान खान साहब ने बड़ी जनाब कमाल महारत से सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बहुत अच्छे लेवल पर लेकर जा चुके थे। अब जनाब सऊदी अरब जो है वो दोबारा से एक्टिव हुआ है। ईरान और इजराइल का तनाज़ा, अब पाकिस्तान पर दोबारा मुबैना तौर पर यह दबाव डाला जा रहा है कि आप जनाब ये तस्लीम करें, इजराइल को तस्लीम कर लें। आप अगर इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे तो हम आपके मुल्क में 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी नहीं करेंगे। और एक ये बात कि जब सऊदी वफद पाकिस्तान मौजूद था, आपसे कुछ दिन पहले शेर अफजल मरवत साहब का एक बयान सामने आ गया। शेर अफजल मरवत के बयान के फौरी बाद सऊदी वज़ीर दिफा रात के अंधेरे में GHQ आते हैं, चकलाला एयरबेस में वो आर्मी चीफ से मुलाकात करते हैं। तो अब ये फिर मोहम्मद बिन सलमान जो है वो डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ जो है वो उनको धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। अब 28 अप्रैल को मैं आपको बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 28 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा करने जा रहे हैं। और ज़राए के मुताबिक सरमायाकारी से मुतालिक वो सऊदी हुकाम से अहम तरीन मुलाकातें करेंगे। और ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आज़म के दौरे के बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आएंगे और मई के शुरू में या वस्त में वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तकरीबन ये 5वां-6ठा आनी जानी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान लगी जा रही है कि कभी वो लोग आ रहे हैं, कभी हम जा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जिसके ऊपर जो है वो जिसकी पर्दादारी है। और फिर दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म नाअहल, जिसको आपने एक साजिश के तहत पाकिस्तान बुलाया और लंदन प्लान के तहत बुलाया, नवाज शरीफ साहब जो है 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का ये दौरा ज़ाती नौयत का है और वो चीन के दौरे में अपना तिब्बी मुआयना भी करवाएंगे। लेकिन जनाब ये झूठी और मनगढ़ंत खबर है। नवाज शरीफ साहब जो है सरकारी दौरे पर सरकारी पैसों के ऊपर मरियम नवाज के वसाइल इस्तेमाल करते हुए, उनकी हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के पैसों को जनाब वो रौंदते हुए चाइना के दौरे पर जा चुके हैं। लेकिन कोई किसी ने जनाब इसके ऊपर कान नहीं धरा है। अब खैर बुशरा बीबी के हवाले से जनाब बड़ी होलनाक खबरें सब सामने आ रही हैं। कल रात एम्बुलेंस बनी गाला जा पहुंचती है और बुशरा बीबी की जो सूरत हाल, जो उनकी हालत, जो उनकी तबीयत है वो बड़ी ख़राब हो गई। और फिर एम्बुलेंस को वहाँ पर जाना पड़ा। ज़ाहिर है फिर एम्बुलेंस क्यों जाती है, इमरजेंसी
ایمرجنسی کی صورتحال بھی بنی گالا جاتی ہے اور پھر نئی مدر پنجوتھا اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت وہاں پر پہنچتی ہے اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہمیں بنی گالا عمران خان کے گھر کے اندر جانے سے روک دیا گیا۔ اب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے کہ بنی گالا جو سب جیل ہے جہاں پر بشرا بی بی صاحبہ کو رکھا گیا ہے وہاں پر کیا ایسی جو ہے وہ جناب انہوں نے کیا کچھ کر دیا جس کے بعد صورتحال انتہائی کشیدہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ سے نہ کسی کو ملنے دیا جا رہا ہے اور ان کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ اور کرنل ریٹائرڈ سابق ثاقب صاحب جو ہے ان کا ٹویٹر ہینڈل سے خبر آئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، یعنی کہ اس طرح کے پروپیگنڈا سیل جو ہے ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اب جناب پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہمایوں محمد نے ایک اہم ترین گفتگو کی ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہیں، انہوں نے بشرا بی بی کو سلو پوائزننگ کے حوالے بات کرتے ہوئے کہا کہ بطور ڈاکٹر بشرا بی بی کے ٹیسٹ دے کر سلو پوائزننگ سے ہم انکار نہیں کر سکتے، ان کو سلو پوائزن دیا گیا، ان کو کیمیکل یا ٹاکسک مٹیریل ایسا دیا گیا ہے کہ جس کے بعد جو ہے وہ ان کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی ہے اور 2 ماہ پہلے ٹیسٹ نہیں ہونے دیے، اگر اس وقت ٹیسٹ ہو جاتے تو اینڈوسکوپی میں بہت زیادہ نظر آ جاتا، یہ تشویشناک چیز ہے۔ اور انہوں نے جناب ترجمان پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر رؤف حسن، ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں وہ، رؤف حسن صاحب ہیں، جناب ان کے ہمراہ یہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اینڈوسکوپی ایسی چیز ہے جس میں معدے اور کھانے والی نالی کا اندر سے معائنہ کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ چوٹ لگی ہے کیمیکل کی وجہ سے اس کی اوپر والی لیئر جو ہے وہ جل گئی ہے۔ مریض کی ہسٹری دیکھیں تو مریض کہتا ہے کہ مجھے کھانے کو ایسا کچھ دیا گیا ہے جس سے میری طبیعت خراب ہو چکی ہے۔ جب بشرا بی بی نے شکایت کی تو پکڑے گئے اور ان کا ڈر پڑ گیا، پھر انہوں نے 2 ماہ ٹیسٹ نہیں ہونے دیے، اگر اس وقت ٹیسٹ ہو جاتے تو اینڈوسکوپی میں وہ کچھ نظر آ جاتا جو اس سے بہت ہمیں واضح ہو جاتا کہ ان کو واقعی طور پر سلو پوائزننگ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کی اہلیہ کو فوری طور پر شوکت خانم ہاسپٹل منتقل کیا جائے اور ان کے ڈاکٹر سے علاج کروایا جائے جس پر عمران خان کو اعتماد ہو اور ہمیں اعتماد ہو اور بشرا بی بی کو اعتماد ہو۔ اب کوئی بھی بات چھپ نہیں سکتی، ہم بشرا بی بی کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، جن پر جناب انہوں نے مزید کہا کہ آپ حالات کو اس طرف نہ لے کر جائیں جہاں پر پھر ہاتھ سے گیم پھر نکل جائے۔ جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ انہوں نے بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے بہت سارے راز افشاں کر دیں گے جب ان کو سلو پوائزن دیا گیا ہے۔ اگر بشرا بی بی کو خدا نخواستہ اسٹیٹ کی کسٹڈی میں کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ذمہ دار ریاست پاکستان ہوگی۔ کون ذمہ دار؟ ریاست میں پھر بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ آ جائے گی، ملک کے وزیر اعظم آ جائے گا اور پھر بہت سارے جو لوگ ہو جائیں گے، جوڈیشری اس میں برابر کی شریک ہے، چیف جسٹس قاضی فائزہ جو ننگا ناچ رہا ہے اور اوپر سے جناب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جس نے جناب یہ جو ہے وہ بشرا بی بی صاحبہ کو جو ہے وہ بنی گالا منتقل کیا اور ابھی تک جو ہے وہ کیس کی سماعت وہ نہیں ہونے دے رہا ہے کہ بشرا بی بی کو بنی گالا سے اڈیالہ جیل جو ہے منتقل کیا جائے۔ اب جناب یہ ساری صورتحال تو آپ کے سامنے ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں ان کے حوالے سے خبریں جو ہیں وہ اچھی نہیں آ رہی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے GHQ کے اوپر ایٹم بم چلا دیا اور پاکستان تحریک انصاف اپنے مزاحمتی بیانی کی جانب جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور جو یہ 21 اپریل کو ضمنی انتخاب ہوا اس کے بعد PTI نے احتجاجی مظاہروں کا اعلان کر دیا، جلسے جلوسوں کا اعلان کر دیا ہے، وہ ڈائریکٹ ایجنسیز IP ملٹری انٹیلیجنس ہر طرح کی ایجنسی سے معافی کا مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ نے ملک کی جو مشینری ہے اس میں مداخلت کی ہے، آپ نے انتخابات میں مداخلت کی ہے، وہ ثبوت ہم نے لے کر آ رہے ہیں، وہ جناب عدلیہ کے جو 6 جس کا لیٹر ہے اس کا حوالہ دے رہے ہیں، اٹک میں جو کچھ ہوا جس جناب کہ ایک RO نے خط لکھ دیا کہ ہمارے کام میں ایجنسیز جو ہے مداخلت کر رہی ہیں، تو وہ ساری چیزیں میڈیا کو دکھائی جا رہی ہیں اور وہ GHQ کے خلاف اور ISA کے خلاف جو ہے وہ کھل کر بول رہے ہیں۔ آج پھر جناب پاکستان تحریک صاحب نے کچھ ایسا ہی کر دیا ہے۔ رؤف حسن صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ ہم ریاستی ناخداؤں کو وارننگ دینا چاہتے ہیں، یہ دھمکی سمجھ لیں یا وارننگ سمجھ لیں کہ ہم ریاستی خداؤں کو وارننگ یہ دینا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس اب بھی وقت ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، یعنی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں ورنہ پارٹی کے لوگ ان کو بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دیں گے، ورنہ پارٹی کے لوگ بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ جناب یہ بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ رؤف حسن صاحب کی جانب سے دی گئی ہے اور انہوں نے جناب مزید یہ اہم ترین بات کی کہ آپ اس طرح حالات کو لے کر نہ جائیں کہ پھر معاملات پھر ہمارے ہاتھ سے بھی نکل جائیں۔ جوڈیشری کو اس وقت اہم قدر ادا کرنا ہوا کیونکہ انصاف کے حصول کی راہ میں جو رکاوٹ ہے سب کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے۔ کل رات ایک ایمبولینس کافی دیر بنی گالا میں رہی، اس کو ہمارے لوگوں نے روکنے کی کوشش کی لیکن انہیں نہیں رکی، رات گئے پھر ایک ایمبولینس آئی، ہمارے لوگوں نے ان سے معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی معلومات نہیں دی گئی کہ کیا ہوا ہے۔ غیر انسانیت کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے کسی فیملی ممبر کو بھی کسی قسم کی کوئی بریفنگ نہیں دی ہے۔ اور پھر قمر شوزیب نے کہا کہ رجیم چینج میں آپ نے یہ روایت پڑھتے دیکھی کہ خواتین کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور بشرا بی بی کو بھی کسی نے کسی سیاسی معاملات میں دخل اندازی سے کرتے نہیں دیکھا، تو کیا وجہ ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عمران خان نشانے پر ہیں کیونکہ عمران خان نے قوم کو شعور دیا ہے اور آج اس وقت خواتین ونگ کی صدر علیمہ خان نہیں بلکہ ایک پارٹی ورکر بیٹھی ہے جہاں عمران خان کے خاندان کا کوئی بندہ نہیں ہے، باقی ہر جماعت میں عہدوں پر خاندان کے بندے جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب کمل شوزیب نے وہاں پر بات کی لیکن جو یہ ظلم آپ عمران خان کی نفرت پر ساری قوم کے اوپر کر رہے ہیں اور جواب تو آپ نے عمران خان کو یا بشرا بی بی کو نہیں دینا، آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے
اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم طاقت کے بول بوتے ڈنڈے کے زور پر عوام کو اٹھا لیں گے، گھروں سے اٹھا لیں گے، اس کو فلاں کو قتل کر دیں گے، فلاں کو ننگا کر دیں گے، بشریٰ بیوی کو زہر دے دیں گے، عمران خان کو جیل کے اندر الٹا لٹکا دیں گے، اور جواب آپ نے عمران خان کو یا بشریٰ بیوی کو نہیں دینا، اللہ کو دینا۔ اور پھر یہ کہ اس سے اچھا آپ بن جائیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، آپ بہت سے تقاریر میں قرآن کے حوالے دیتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، لیکن ظلم آپ اللہ کی مخلوق پر کرتے ہیں، آپ اشرف المخلوقات پر کرتے ہیں، آپ نبی کی امت پر ظلم کرتے ہیں، آپ نے جواب ان کو دینا ہے، آپ نے جواب ہمیں نہیں دینا۔ جناب یہ جو آپ نے ملک میں عمران خان کی نفرت پر اس پوری قوم پر جو ظلم ڈھائے ہیں، اس کا جواب تو آپ سے یہ قوم لے گی، اور جواب آپ کو دینا پڑے گا، چاہے آپ آج جواب دیں، چاہے آپ اللہ کے حضور جواب دیں، آپ کو جواب ایک نہ ایک دن جو ہے وہ دینا پڑے گا، اور ہمارے ہاتھ ہوں گے، پھر آپ کا گریبان ہوگا انشاءاللہ۔ وہ وقت جو ہے وہ دور نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں آپ کا گریبان ہوگا۔ اور پھر جناب عمران خان اور جنرل عاصم علی صاحب جن کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، اور پنڈی اور اڈیالہ جیل کے درمیان جو ہے وہ جناب ہاٹ لائن کے اوپر رابطے بحال ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ ہم مزاحمت نہیں کر رہے مگر مفاہمت سے بھی انکار نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ابھی بھی تیار ہیں، آئیں ہم سے بات کریں، مذاکرات کر لیں، اور کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہونے جا رہے، عوام اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں اور عوام کے ووٹ کی قدر ہونی چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ القادری ٹرسٹ کیس میں عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اور آج پروسیکیوشن کے 21 گواہ مکمل ہو چکے ہیں، اور اس کیس میں بھی عمران خان کو جلد سزا سنا دی جائے گی۔ یہ القادری ٹرسٹ کیس میں کیونکہ سائفر کیس، توشہ خانہ کیس، دوران انتقال کا کیس یہ اٹھتا نظر آ رہا ہے، تو اب پھر یہ جناب عمران خان کو جیل میں رکھنا مقصود ہے، تو لہٰذا القادری ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو جلد از جلد سزا سنانے کے لیے جو ججز ہیں وہ جناب ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کسی سے کوئی خفیہ مذاکرات نہیں ہو رہے، مذاکرات کا کوئی پیغام آیا تو سب کو آگاہ کریں گے۔ القادری ٹرسٹ کیس میں وکلا صفائی نے اجرا مکمل کر لی ہے، اور عمران خان اور بشریٰ بیوی کے خلاف مزید 6 گواہوں نے بیان قلم بند بھی ان کے کر لیے گئے ہیں۔ اب انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب ہم جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے جب بھی ہمیں پیغام آئے گا تو ہم پوری قوم کے سامنے وہ بات رکھیں گے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے جناب آج میڈیا سے گفتگو کی ہے، آج خان صاحب جو ہیں وہ بولے ہیں اپنی اہلیہ کو لے کر، کیونکہ ان کی اہلیہ کی جان خطرے میں ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ پنجاب کا الیکشن پہلے سے پلان تھا، اور ضمنی انتخابات میں پہلے ہی ڈبے بھرے ہوئے تھے، ملک میں آئینی ادارے طور پر جو ہیں وہ آئینی طور پر نہیں چل رہے، صرف طاقتور کی حکمرانی ہے، ملک کا موجودہ سیٹ اپ پاکستان کی فیوچر کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اب یہ کہاں پر بات کر رہے ہیں بہتر طور پر جانتے ہیں، عدلیہ سے لوگوں کا اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے، اور اپنے عوامی نمائندے کا انتخاب بنیادی حق ہے جو کہ عوام سے چھین لیا گیا ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے کسی نے کوئی ڈیل کی کوئی بات نہیں کی، نہ کوئی میرے تک پیغام آیا ہے، سوال یہ ہے کہ مجھ سے کسی بات پر ڈیل کریں گے۔ 8 فروری کو جب پبلک ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی تو وہ وقت تھا کہ آپ میرے سے بات کرنے آتے، اور عدلیہ سے اب لوگوں کا اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے، اب ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ کے اور ہمارے مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر یہ بات کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جب ملک کی عوام ایک طرف کھڑی ہو جائے تو پھر کیا اس سے کوئی جیت سکتا ہے؟ کوئی نہیں جیت سکتا۔ پھر یہ جناب خان صاحب جو ہیں بڑے مضبوط حساب کے مالک ہیں، آپ ان کی اسٹیٹمنٹ سے اندازہ لگا لیں کہ وہ جھکنے کا نام لے رہے، وہ سرنڈر نہیں کر رہے، وہ جناب ان کے زمینی خداؤں کے سامنے جو ہے وہ سجدہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اہلیہ اپنی بشریٰ بیوی کے حوالے سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ میری بیوی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اسے سزا دلوا کر ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے، میری تینوں بہنوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، مریم نواز اور بے نظیر سیاست میں تھیں، اور میری اہلیہ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جناب آج خان صاحب نے بات کی ہے کہ آپ نے یہ کون سے جو ہے آپ مجھے کمزور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن بشریٰ بیوی جو ہیں جس طرح سے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، یہ بے مثال ہے کہ انہوں نے عمران خان کی اہلیہ کا ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، کہ ان کا جو شوہر ہے وہ بھی ڈٹ کے کھڑا، وہ مین آف اسٹیل ہے، وہ مین آف نروز ہے، اور ان کی اہلیہ بھی ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے کہ جو آپ نے کرنا ہے کر لیں، ہم جناب اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب تک کے لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس طرح کا اپنا لازمی خیال رکھنا۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔